आदावर से मैं हूं सफी उल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 7 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए रायदही पुरअमन, 70% पोलिंग। रियासत में 10,000 नौजवानों को रास्त मुलाजमतें फराहम होने की तवक्को, मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद। ज़राई ज़रूरतों की तकमील के लिए नागार्जुन सागर और श्रीशैलम में बरकी पैदावार रोक दी गई, बरकी बहरान संगीन। मुसलमानों को इस्लामी धारे से हटाने के लिए इस्लाम दुश्मन ताकत कोशा, मुज़ाकरे से उलमाए जामे निजामिया का खिताब। और मलकाजगिरी में बीवी ने शौहर को जिंदा जला दिया, मुबैना नाजायज ताल्लुकात का शाखसाना। और अब खबरें तफसील से। रियासत के 7 असेंबली हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल हो चुका है। जुमला 67 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 14 लाख वोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में महफूज कर दिया है। 7 हलकों में रायदही बहैसियत मजमूई 70% रिकॉर्ड की गई है, जबकि सबसे ज्यादा पोलिंग कोवोर में हुई, जहां 80% राय दहिंदों ने अपने हक का इस्तेमाल किया। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवर लाल ने बताया कि आदिलाबाद, कामारेड्डी, स्टेशन घनपुर, कोल्हापुर, नागर कर्नूल, महबूब नगर और कोवोर के तमाम पोलिंग बूथ्स पर रायदही पुरअमन रही, जिसका आगाज 8 बजे ही हो गया था। भंवर लाल ने बताया कि सुबह के वक्त 1-2 मराकिज पर ईवीएम मशीनों की खराबी की इत्तला मिली थी, जिसे फौरन दुरुस्त करवा दिया गया। वरंगल में रुकन पार्लियामेंट राजया और महबूब नगर के बीजेपी उम्मीदवार की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कलेक्टर को हिदायत दी गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अपने चैम्बर में सुबह से ही रायदही का रास्त मुशाहिदा कर रहे थे। सभी पोलिंग स्टेशंस पे 1607 पोलिंग स्टेशंस पे पोलिंग स्टार्ट हुआ था। 2-4 जगह कुछ ईवीएम्स में गड़बड़ी की खबर मिली थी, लेकिन उनको इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया गया था, तो उससे किसी भी तरह की कहीं भी कोई समस्या नहीं थी। 2 बजे तक किसी भी तरह की वारदात होने की खबर नहीं है। सब जगह शांति से मतदान हो रहा है। पर वारंगल को और कलेक्टर महबूब नगर दोनों से बातचीत की है और उनको बोलना है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो जब करीबन 14,000 लोगों के नए नाम दर्ज हमने किए हैं 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तो यदि कोई अप्लाई करता जिसका नाम नहीं था तो उसका नाम दर्ज करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा है कि 4 दिफाई इदारे जो रियासत में 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 9 यूनिट्स कायम कर रहे हैं, अपनी पेशरफ्त के मुख्तलिफ मराहिल में हैं। जैसे ही ये यूनिट्स मुकम्मल हो जाएंगे, 10,000 नौजवानों को रास्त मुलाजमतें फराहम होंगी और मजीद 25,000 नौजवान बिलवास्ता रोजगार से मरबूत होंगे। वजीर आला ने इतवार को भारत डायनामिक्स लिमिटेड के ज़ेर एहतमाम सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वजीर दिफा पलम राजू मेहमान खुसूसी थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला ने वजीर दिफा AK एंटोनी और ममलिकती वजीर दिफा पलम राजू का शुक्रिया अदा किया। किरण कुमार रेड्डी ने अपनी तकरीर में कहा कि दिफा, रेलवेज और दीगर मसाबिकती इम्तिहानात में बेहतर मुजाहरे के लिए नौजवानों को तरबियत फराहम की जा रही है। उन्होंने पार्टनरशिप समिट 2012 के ताल्लुक से कहा कि मरकज ने उस वक्त के हालात के पेश नज़र इस बाविखार चोटी कॉन्फ्रेंस के हैदराबाद में इनेकाद के सिलसिले में शुबहात जाहिर किए थे, लेकिन यह समिट कामयाबी के साथ मुनक़िद की गई और 234 यूनिट्स ने रियासती हुकूमत के साथ सरमायाकारी के मंसूबों पर दस्तखत किए हैं। इस प्रोग्राम में वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी, अरकान असेंबली के लक्ष्मा रेड्डी, राजेंद्र, राजीव रेड्डी, साबिक MLA माल रेड्डी रंगा रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। क़ब्ल अज़ीम वज़ीर आला ने BDL की जानिब से मुनक़्क़द की गई नुमाइश का मुशाहिदा किया।
ریاست میں برقی بحران مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ایسے میں وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے برقی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسانوں کو 7 گھنٹے برقی سربراہی کو یقینی بنائیں، جس پر برقی عہدیدار کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت ہدایتیں دے رہی ہے تو دوسری طرف مطلوبہ مقدار میں گیس سربراہ نہیں کی جا رہی ہے۔ ادھر سری سیلم اور ناگرجنا ساگر میں برقی پیداوار روک دی گئی ہے کیونکہ ان ذخائر آب کا پانی زرعی شعبے کے لیے درکار ہے۔ ان حالات میں صاف ہو گیا ہے کہ اب شہری علاقوں میں 2 گھنٹے کی معلنہ برقی کٹوتی 3 گھنٹے میں تبدیل ہو جائے گی، جبکہ غیر معلنہ برقی کٹوتی کا سلسلہ بھی جاری رہ سکتا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر وینکیا نائیڈو نے مرکزی حکومت پر ریمارک کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس وقت بے پر کے پرندے کی طرح ہے۔ ایسی حکومت چلانے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اقتدار چھوڑ دے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منموہن سنگھ ایسے کار ڈرائیور ہے جس کا اسٹیئرنگ سونیا گاندھی کے ہاتھ میں ہے اور بریک اور کلچ پر حلیف جماعتوں کے پاؤں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یو پی اے حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ کرسی چھوڑ دے۔ ایک سوال پر وینکیا نائیڈو نے کہا کہ بی جے پی وسط مدتی انتخابات کے لیے بالکل تیار ہے۔ انہوں نے تمام کانگریس مخالف جماعتوں کو این ڈی اے میں شامل ہو جانے کا مشورہ دیا۔ సామాన్య జీవనం కష్టం అవుతుంది। ఈ బడ్జెట్లో దేశం ముందున్న సవాళ్లు ఎదుర్కోవడానికి కొత్త ఆలోచనలు ఏమీ లేవు, సంస్కరణ ఊసే లేదు, ద్రవ్యలోటు తగ్గించే ప్రయత్నాలు లేవు, వ్యవసాయానికి పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి రంగానికి حیاتیاتی تنوع سے متعلق بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس جی ایچ ایم سی کو مہنگی پڑ سکتی ہے۔ اکتوبر میں منعقد ہونے والی اس کانفرنس کے لیے شہر کو خوبصورت بنانا اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے مقصد سے جس رقم کا حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا، حکومت نے اسے منظوری دیتے ہوئے سب کچھ جی ایچ ایم سی کے خزانے پر ڈال دیا ہے۔ ایک طرف جی ایچ ایم سی تکمیل شدہ کاموں کے بلز کی کانٹریکٹرز کو ادائیگی باقی ہے تو دوسری طرف یہ بوجھ اس کے لیے پریشان کن ثابت ہو سکتا ہے۔ حال ہی میں پینے کے پانی کے مسئلے پر اٹھائے گئے مجلس کے سوال پر حکومت نے اسمبلی میں صرف منظوری پر اکتفا کیا اور فنڈز جاری نہیں کیے۔ اس طرح سارا بوجھ اس ادارے پر ڈال دیا جا رہا ہے جس کے پاس پہلے سے ہی کئی کام زیر التوا ہیں۔ بائیو ڈائیورسٹی کانفرنس میں جی ایچ ایم سی کا مصروف ہو جانا اب ایک اور خطرے کی گھنٹی ثابت ہوگا، کیونکہ وہ مدت سے زیر التوا عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے پر مجبور ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ اس سے عوام کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ بلدی حلقے بورابنڈے کی رکن بلدیہ کو عدالت کی جانب سے نااہل قرار دیا گیا ہے اور انتخابات کے موقع پر دوسرا مقام حاصل کرنے والی مجلس اتحاد المسلمین کی امیدوار ارونا جا لکشمی گوڑ کو رکن بلدیہ نامزد کیا گیا ہے۔ لکشمی گوڑ نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور ان کی نیک تمنائیں حاصل کی۔ فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز پیٹ کے تقررات میں اردو میڈیم اساتذہ کے ساتھ ناانصافی کے خلاف ریاست کے مختلف اضلاع کے اردو میڈیم ٹیچرز نے دارالسلام میں قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی اور اکبر اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی احمد بلالہ کو تفصیلات سے واقف کروایا۔ مجلسی قائدین نے اساتذہ کو تیقن دیا ہے کہ اردو میڈیم اساتذہ کے ساتھ ناانصافی کے مسئلے کو مجلس اسمبلی میں اٹھائے گی اور اس مسئلے کی یکسوئی کرے گی۔ ابھی مارچ کا مہینہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے کہ گرمی نے اپنی شدت دکھانی شروع کر دی ہے۔ ریاست میں درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہفتے کے دن ریکارڈ گرمی دیکھی گئی۔ ضلع عادل آباد میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس رہا۔ سب سے کم گرمی والا علاقہ تروپتی رہا، جہاں 34 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد میں بھی گرمی عروج پر آ چکی ہے، جہاں اتوار کو 38 ڈگری سیلسیس نے عوام کو گھروں کے باہر نکلنے نہیں دیا۔ اتوار کی چھٹی ہونے کے سبب عوام نے گھروں میں رہنے کو ہی ترجیح دی۔ ساتھ ہی ساتھ مشروبات اور دیگر ٹھنڈی اشیاء کی خرید و فروخت میں زبردست اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
رکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے دویرپورے کے علاقے میں 8,40,000 روپے لاگتی سی سی روڈ اور سٹارم واٹر کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ متعلقہ کارپوریٹر شکیل محمود بھی موجود تھے۔ ممتاز احمد خان صاحب MLA صاحب کی ہدایت پر میں نے شفیع صاحب کی مسجد اور علی کیفے تک روڈ کا سینکشن کرایا ہوں الحمدللہ 8,40,000 اسٹینڈ واٹر ڈرین کا، اس کے بعد سی سی روڈ کا کرایا ہوں الحمدللہ 8,40,000 کا کام سینکشن ہوا ہے جس کا افتتاح MLA صاحب کی ہے الحمدللہ، شکریہ، خدا حافظ۔ ماشاءاللہ آج محمد شرف الدین علی خان مسجد سے علی کیفے تک جو بینی صاحب بننے کی گلی کہلاتی ہے، یہاں پر ہمارے متعلقہ دویرپورہ کارپوریٹر شکیل صاحب کی جانب سے 8,40,000 روپے کی لاگت سے سی سی روڈ اور اسٹارم واٹر ڈرین کا کام منظور ہوا، اور جس کا آج افتتاح عمل میں آیا۔ میں میری جانب سے اور مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رکن اسمبلی افسر خان نے شیخ پیٹ میں واقع محکمہ آبرسانی کے دفتر کا معائنہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ 6 دنوں سے گولکنڈہ، 7 گنبد، ٹولی چوکی، محمدی لائن، حکیم پیٹ کے علاقوں میں پینے کا پانی سربراہ نہیں کیا جا رہا ہے، جس پر مکینوں نے افسر خان سے شکایت کی تو انہوں نے مذکورہ دفتر کا دورہ کرتے ہوئے عہدیداروں کو مسئلے کی یکسوئی کی ہدایت دی۔ اس موقع پر متعلقہ عہدیداروں نے بتایا کہ پائپ لائن پھٹ جانے کی وجہ سے پینے کا پانی سربراہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے برقی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک نیا ٹرانسفارمر نصب کرنے کا مشورہ دیا۔ عہدیداروں نے انہیں تیقن دیا ہے کہ اتوار کی شام سے پینے کے لیے پانی سربراہ کیا جائے گا۔ ان کے ہمراہ سابق ڈپٹی میئر جعفر حسین معراج، نمائندہ کارپوریٹر کوثر محی الدین کے علاوہ مقامی مجلسی لیڈرز بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے ملک پیٹ میں ادارے ملیہ اور ہاؤسنگ بورڈ کالونی کے علاقوں کا پیدل دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سی سی روڈ کے تعمیراتی کاموں کا افتتاح بھی انجام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ سڑک کی تعمیر کا کام پیر کے دن سے شروع کر دیا جائے گا۔ مقامی افراد نے مختلف مقامات پر ان کی گلپوشی کی۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ عبدالحق نذیر بھی موجود تھے۔ مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ نے کہا ہے کہ اسلام صرف عبادتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ تمام مسائل کا حل بتانے والا ہے۔ وہ جامع نظامیہ میں اسلام کا نظام معیشت اور موجودہ دور کے عنوان سے منعقدہ علمی مذاکرے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام اپنے اندر ایسی صداقت رکھتا ہے کہ وہ سائنسی انقلابات سے ہرگز خائف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام دشمن طاقتیں مسلسل کوشاں ہیں کہ مسلمانوں کو اسلامی دھارے سے ہٹایا جائے اور انہیں غیر اسلامی امور اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ مفکر اسلام نے کہا کہ یہودی لابی چاہتی ہے کہ انسان زندگی بھر مقروض رہے اور وہ فکر معیشت سے کبھی آزاد نہ ہو۔ مولانا ڈاکٹر محمد سیف اللہ شیخ الادب جامع نظامیہ نے انٹرنیٹ فوائد و نقصانات کے عنوان سے اپنا تحقیقی مقالہ پیش کیا اور کہا کہ انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار ہے، جس کو چلانے میں بے احتیاطی ہو جائے تو خود استعمال کنندہ متاثر ہو سکتا ہے۔ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی شیخ الفقہ جامع نظامیہ نے جان و مال کا انشورنس اور شرعی نقطہ نظر کے عنوان سے تحقیقی مقالہ پیش کرتے ہوئے انشورنس کی جائز و ناجائز شکلوں کو واضح کیا اور اس سلسلے میں شرعی نقطہ نظر کو فقہی نظائر اور احادیث شریفہ کی روشنی میں پیش کیا۔ مولانا حافظ محمد لطیف احمد نائب شیخ الفقہ جامع نظامیہ نے اسلامی بینکنگ سسٹم کے عنوان سے اپنا پرمغز مقالہ پیش کیا اور کہا کہ مسلمان اہل علم و دانشور اگر توجہ کرے تو اسلامی بینکنگ سسٹم موجودہ سودی بینک کاری نظام کا بہترین متبادل ثابت ہو سکتا ہے۔ مولانا حافظ محمد قاسم صدیقی تسخیر نائب مفتی جامع نظامیہ نے مارکیٹنگ کے موجودہ طریقے اور حدود شریعت کے عنوان سے معلوماتی مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں صرف حصول منافعت کے واحد مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر درست و غیر درست طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جس کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا۔ مولانا محمد انوار احمد قادری نائب شیخ التفسیر نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اختتام پر شیخ الحدیث مولانا محمد خواجہ شریف نے مذاکرے کے خد و خال پر روشنی ڈالی۔
لیکن اس میں لوگوں پر ظلم ہوتا ہے اور خود اس سے برکت اڑ جاتی ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے نقصان ہوتا ہے, آخرت میں بھی اس کے لیے نقصان ہوتا ہے. باقی جو مسائل آج پیش ہوئے, انشورنس کا مسئلہ اور بینک کا مسئلہ, اور اس سلسلے میں تفصیلات آپ سنے ہوں گے کہ انشورنس کے لیے بھی چند شرائط کے ساتھ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے, اور اس طرح سے بینک کا بھی جو نظام ہے اور اس میں بھی حالات کے لحاظ سے اور مقام کے لحاظ سے, زمانے کے لحاظ سے اس کے لیے بھی کچھ قواعد مقرر کیے گئے ہیں. بہرحال اس میں کوئی سود نہیں ہونا اور حرام نہیں ہونا, باقی تمام ذرائع آدمی کے لیے جائز ہیں اور اس کو استعمال کریں. اسی طرح سے انٹرنیٹ کا بھی جو مسئلہ تھا, انٹرنیٹ بھی ایک ذریعہ ہے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانے کا, اس سے بھرپور مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. البتہ اس میں جو خرابیاں ہیں, اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں اور جو غلط باتیں اس کے ذریعے سے عام کی جاتی ہیں, اس سے بچنا چاہیے اور اپنے بچوں کو اور دیکھنے والوں کو, عوام کو, پبلک کو باشعور بنانا چاہیے. اور بہرحال آج بھی بہت کامیاب پروگرام رہا. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. ریاست کے مختلف اضلاع کے ڈی ایس سی کامیاب امیدواروں کا ایک وفد دارالسلام پہنچا اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے ایس جی ٹی کی جائیدادوں پر تقررات کے لیے حکومت سے نمائندگی کی درخواست کی. بعض امیدواروں نے بتایا کہ وہ سال 2006 سے ناانصافی کا شکار ہو رہے ہیں. قائد مجلس نے ان سے کہا کہ وہ وزیر تعلیم سے اس سلسلے میں ملاقات کریں گے. مغل نگر رنگ روڈ کے رہنے والے قریب 25 افراد نے رکن اسمبلی افسر خان کی قیامگاہ پہنچ کر گلپوشی کی. اس موقع پر ان افراد نے مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مجلس ہی وہ واحد جماعت ہے جو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے مسائل بہتر طریقے سے اٹھاتی ہے. افسر خان نے ان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی عوام کا اعتماد برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی. بلدی حلقے حسین علم میں سواگت فاؤنڈیشن اور مقامی مجلس کے تعاون سے ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا. متعلقہ رکن بلدیہ میر ذوالفقار علی نے اس کیمپ کا افتتاح کیا. رجوع ہونے والے افراد کے طبی معائنے کیے گئے اور انہیں دوائیں بھی مفت فراہم کی گئیں. ٹریفک پولیس نے نیا پل، پرانا پل اور پیٹلا برج کے علاقے میں رات کے اوقات میں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کی مشین کے ذریعے جانچ کرتے ہوئے 2500 روپے سے 3000 روپے تک چالانات کیے. سرکل انسپیکٹر ٹریفک پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے والے نہ صرف اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کی جان کو بھی جوخم میں ڈالتے ہیں. انہوں نے انتباہ دیا ہے کہ پولیس مستقبل میں شراب پی کر گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے گی. ملکاج گیری کے علاقے میں خاتون نے اپنے شوہر کی پٹائی کر کے اسے زندہ جلا دیا. بتایا جاتا ہے کہ 40 سالہ رگھو کی بیوی پشپا کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کی بنا پر رگھو روزانہ شراب پی کر اس کے ساتھ جھگڑا کیا کرتا تھا. ہفتے کی شب بھی وہ نشے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا کہ پشپا نے پہلے تو اس کی زبردست پٹائی کی اور پھر اس پر گیس کا تیل ڈال کر زندہ جلا دیا. پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا اور مفرور پشپا کی تلاش شروع کر دی ہے. چنتل میٹ راجندر نگر میں ایک شخص کا قتل کر دیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ نامعلوم افراد نے ہفتے کی شب پون نامی ایک پینٹر کے ساتھ پہلے تو شراب نوشی کی، پھر اس پر وزنی پتھر ڈال کر قتل کر کے فرار ہو گئے. اتوار کی صبح مقامی افراد نے پولیس کو اطلاع دی. پولیس مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا. مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ اس علاقے میں شراب خانہ اور کمپاؤنڈ رات دیر گئے تک کھلے رہتے ہیں اور لوگ کمپاؤنڈ کے باہر شراب پی کر راستہ چلنے والوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی قتل کے 2 واقعات پیش آ چکے ہیں. انہوں نے پولیس پیٹرولنگ کو الزام دیتے ہوئے کہا کہ پولیس معمول وصول کر کے قحاطیوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. آخر میں سرخیاں ایک بار پھر.
7 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے رائے دہی پرامن، 70% پولنگ۔ ریاست میں 10,000 نوجوانوں کو راست ملازمتیں فراہم ہونے کی توقع، میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کا سنگ بنیاد۔ زرعی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ناگرجنا ساگر اور سری سیلم میں برقی پیداوار روک دی گئی، برقی بحران سنگین۔ مسلمانوں کو اسلامی دھارے سے ہٹانے کے لیے اسلام دشمن طاقت کوشاں، مذاکرے سے علماء جامع نظامیہ کا خطاب۔ اور ملکاج گیری میں بیوی نے شوہر کو زندہ جلا دیا، مبینہ ناجائز تعلقات کا شاخسانہ۔ اسی کے ساتھ ہی 4 ٹی وی خبرنامہ یہیں ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔